बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर की किताब सरमाया उर्दू में से ग्रामर का पोर्शन रमूज़ औक़ाफ़ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ़ बताती हूँ। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मायने इशारात, अलामात, निशानात के हैं। औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा है जिसके मायने हैं ठहराव, खड़ा होना, रुकना, वक्फ़ा लेना, यानी इबारत में मफ़हूम की वज़ाहत के लिए मुनासिब जगह पर रुकना। अब रमूज़ औक़ाफ़ के अगर मायने देखें या इसकी तारीफ़ ये बनती है कि रुकने की अलामतें, इशारों पर ठहरना या अलामत के ज़रिए रुकना। इस्तिलाह में रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद ऐसी अलामात हैं जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब सवाल ये है कि रमूज़ औक़ाफ़ की हमें ज़रूरत क्यों महसूस होती है? हम जुमले को सादा बग़ैर अलामात के भी लिख सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि तहरीर में ये ख़ूबसूरती पैदा करती है। इससे इबारत मुनासिब और उसकी तरतीब दुरुस्त रहती है और इबारत का असल मफ़हूम समझने में आसानी होती है। रमूज़ औक़ाफ़ की अलामत के ज़रिए मुसन्निफ़ अपनी तहरीर के मतालिब का इब्लाग़ दुरुस्त और आसानी से कर सकता है और कारी भी आसानी से मुसन्निफ़ की तहरीर के असल मतालिब तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो सकता है। इस तरह मुसन्निफ़ और कारी में हम आहंगी और मुफ़ाक़त रहती है। रमूज़ औक़ाफ़ की अलामत के बग़ैर इबारत में इबहाम पैदा हो जाता है जिसकी वजह से कारी के लिए असल मफ़हूम तक रसाई दुश्वार हो जाती है और ये मालूम नहीं होता कि कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं। ज़बान को भी सहारा नहीं मिलता और नज़र को भी सुकून नहीं आता। तो इबारत के जुमले और हिस्सों के फ़र्क के बायस इबारत का मफ़हूम समझने में आसानी होती है। दरअसल जो अलामतें हैं जो इस्तेमाल रमूज़ औक़ाफ़ जो उर्दू में इस्तेमाल की जाती हैं, अब हम उनको देखते हैं। सबसे पहले है सक्ता, जिसे कॉमा भी इंग्लिश में कहते हैं और इसका दूसरा नाम वक्त खफ़ीफ़ भी है। खफ़ीफ़ कहते हैं थोड़े को। तो ये सवाल आपके MCQs में 5 नंबर का आएगा। सक्ता भी वहाँ पे नाम ले सकते हैं, वक्त खफ़ीफ़ भी पूछ सकते हैं। तो सक्ते को वक़्फ़े खफ़ीफ़ भी कहते हैं, यानी मुख्तसिर तरीन ठहराव। इसकी तारीफ़ देखते हैं। सक्ते की अलामत सबसे मुख्तसिर वक़्फ़े या ठहराव के लिए आती है। सक्ते को वक़्फ़े खफ़ीफ़ भी कहते हैं। जिस जुमले में ये अलामत इस्तेमाल हो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। जुमलों में मुख्तलिफ़ अस्मा को अलग करने के लिए भी ये अलामत इस्तेमाल होती है। अलामत यहाँ पे मैंने सुर्ख बॉल पॉइंट से लगी हुई है, उल्टा कॉमा है। मिसाल देख लेते हैं। असलम, अकरम, अमजद और नासिर आ जाएं। अब हम जब असलम, अकरम, अमजद और नासिर आ जाएं इसको पढ़ेंगे तो थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे। असलम, अकरम, अमजद और नासिर। हमने असलम और अकरम के बाद सक्ते की अलामत लगाई है, लेकिन आखिरी 2 नामों के साथ ये अलामत नहीं लगेगी। इसी तरह पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबे हैं। तो हम पंजाब, सिंध रुकेंगे थोड़ी देर, इसके साथ पंजाब के साथ भी और सिंध के साथ भी सक्ते की अलामत लगाएंगे। आखिरी 2 नाम हैं सरहद और बलूचिस्तान, इसके साथ ये अलामत इस्तेमाल नहीं होगी। तो सक्ते की तारीफ़ ये है कि सबसे मुख्तसिर वक़्फ़े या ठहराव के लिए ये अलामत आती है और इसको वक़्फ़े खफ़ीफ़ भी कहते हैं। आगे है वक्फ़ा। वक्फ़े को निस्फ़ वक़्फ़ भी कहते हैं। अब इसमें जब सक्ते से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो तो वक्फ़े की अलामत इस्तेमाल होती है। इसमें भी उल्टा कॉमा और नीचे एक डॉट लगा देंगे। जब सक्ते से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो तो वक्फ़े की अलामत इस्तेमाल होती है। वक्फ़े को निस्फ़ वक़्फ़ भी कहते हैं। अब ये जो है छोटे जुमलों को मिलाकर जब एक जुमला बनाया जाए या एक जुमले में बहुत से छोटे जुमले आ जाएं
تو پھر یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ طویل جملوں کے اجزاء کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے اور جملوں کے حصوں پر زور دینے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ شہد صحت مند غذا ہے، یہ لذیذ ہے اور طاقتور ہے۔ اب دیکھیں شہد صحت مند غذا ہے، اس پہ ہم نے نشان لگایا ہے، آگے مزید جملہ چل رہا ہے، یہ لذیذ ہے اور طاقتور ہے۔ اسی طرح جیسے جو کرے گا سو بھرے گا، جو کرے گا اس کے ساتھ یہ علامت ہے، پھر آگے جملہ مکمل کرتے ہیں، جو سوئے گا سو کھوئے گا۔ اس طرح کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آگے آ جائیں رابطہ۔ رابطے کو وقف لازم بھی کہتے ہیں۔ اب رابطے کی علامت وہاں استعمال ہوگی جہاں عبارت میں وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ ہو، کسی کا قول نقل کرنے اور سابقہ جملے کی وضاحت کے لیے رابطے کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ اب رابطہ دیکھیں سچ ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ اب یہ کسی سچ ہے کے ساتھ ہم لوگ رابطے کی علامت لگا دیں گے تو یہ جملے کی وضاحت جو ہے اتفاق میں برکت ہے اس کی استعمال ہو رہا ہے۔ کسی عقل مند کا قول ہے آج کا کام کل پر نہ ڈالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز مومن کی معراج ہے، تو کسی کا قول نقل کرنے سے پہلے یہ علامت لگائیں گے، یا السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ اب ہے تفصیلہ۔ تفصیلی کی علامت یہاں غلط ہے، مجھ سے لگ گئی ہے، آپ 2 ڈاٹ اور چھوٹی ڈیش ہوگی۔ تو تفصیلہ کیا ہوتا ہے کہ عبارت میں کسی بات کو تفصیل بتانے سے پہلے جو علامت استعمال ہوگی اسے تفصیلہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے حسب ذیل یا درج ذیل کے الفاظ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اور تفصیلے کی علامت کیا ہے؟ 2 ڈاٹ اور ساتھ چھوٹی سی ڈیش۔ جیسے پاکستان کے صوبے مندرجہ ذیل ہیں، نیچے پھر ہم اس کی ڈیٹیل دے دیں گے، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان۔ یا پاکستان کی اہم زرعی اجناس درج ذیل ہیں، اس کے ساتھ تفصیل دینے سے پہلے ہم تفصیلہ کی علامت 2 ڈاٹ اور چھوٹی سی ڈیش لگا دیں گے۔ سیالکوٹ کی مشہور مصنوعات درج ذیل ہیں، تفصیلے کی نشان لگائیں گے، علامت کھیلوں کا سامان، لکڑی کا سامان، آلات جراحی کا سامان، یعنی کہ تفصیل دینے سے پہلے جو علامت استعمال ہوگی اس کو تفصیلہ کہتے ہیں۔ اب سکتہ کیا ہے؟ مختصرین ترین ٹھہراؤ، وقفہ اس سے مختصر ٹھہراؤ اور رابطہ ٹھہراؤ۔ اب اس کو آپ صورت کے نام سے یاد کر سکتے ہیں، سین سے سکتہ، واو سے وقفہ، ریب سے رابطہ اور تے سے تفصیلہ، اسٹوڈنٹ کی آسانی کے لیے۔ آگے آ جائیں ختمہ، جس کو انگریزی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں فل سٹاپ۔ یہ بھرپور ٹھہراؤ کی علامت ہے، کسی جملے کے ختم ہونے پر لگائی جاتی ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ بات ختم ہو گئی ہے۔ جملے کے اختتام اور انگریزی مخففات کے بعد اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ چھوٹی ڈیش ہے، جہاں پر آپ کی بات ختم ہو جائے۔ میں نے کام مکمل کر لیا، عمیر نے کھانا کھا لیا، علامہ اقبال PhD تھے، ارسلان نے MBBS کا امتحان پاس کر لیا۔ تو جہاں پر جملہ ختم ہوگا آگے چھوٹی سی ڈیش لگا دیں گے۔ سوالیہ یا استفہامیہ، سائن آف انٹروگیشن اسے انگریزی میں کہتے ہیں، اس کا جو علامت ہے وہ کوسچن مارک ہے۔ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جب کس جملے میں کسی سے پوچھنا ہو یا دریافت کرنا مقصود ہو تو یہ علامت آخر میں استعمال کی جائے گی۔ یہاں پر بھی ختمہ کی طرح رکنا ضروری ہے۔ آپ کب تشریف لائیں گے؟ آگے ہم سوالیہ نشان لگا دیں گے۔ گھر میں کون ہے؟ آپ کیا کھائیں گے؟ آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ تو سوالیہ کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں آگے بعض اوقات ہم کسی کو دکھ یا خوشی کے جذبات میں پکارتے ہیں یا حیرت میں، تو اگر ہم عبارت میں کسی کو پکارنا یا مخاطب کرنا ہو تو یہ علامت ندایہ دکھ یا خوشی کے جذبات کے اظہار کے لیے استعمال ہوگی، اور تمنا حیرت کے لیے بھی ہو تو یہ علامت استجابیہ بن جائے گی۔ ندایہ اس وقت بنے گی جب دکھ یا خوشی کے جذبات کے لیے اظہار کے لیے استعمال ہو، جیسے عمیر میرے پاس ہو، ہم مخاطب ہیں۔ خواتین و حضرات میں آپ کا شکر گزار ہوں، تو یہ ندایہ ہے۔ خدایا ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ، کسی کو پکارنا یا
مخاطب کرنا اگر مقصود ہو تو پھر ندایا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر حیرت یا تمنا کے لیے استعمال ہو تو پھر استجابیہ، کاش جیسے اس میں ایک تمنا ہے، ہم میں جی جاتے، اف ہو کتنی گرمی ہے تو اس میں فجایا جو ہے وہ استعمال ہوگی۔ تو کسی کو مخاطب کرنا یا پکارنا ہو تو پھر ندایا، اگر اس جملے میں دکھ یا خوشی کے جذبات کا اظہار ہو تو جملہ فجایا بن جاتا ہے، علامت وہ استعمال ہوتی ہے۔ تمنا یا حیرت کے لیے استعمال ہو تو یہ استجابیہ۔ اب آپ کے پیپر میں اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ افو کتنی گرمی ہے، یہ فجایا ہے، استجابیہ ہے یا ندایا ہے، تو آپ نے فجایا لکھنا ہے۔ یا کاش ہم میں جی جاتے، اس طرح آ سکتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ فجایا ہے، ندایا ہے، استجابیہ، تو آپ استجابیہ اس کو لکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ واوین یا انورٹڈ کوما جسے انگریزی میں کہتے ہیں، عبارت میں کسی قول، اقتباس یا کسی کے فرمان کو جب ہو بہو یعنی کہ اس کے اپنے الفاظ میں نقل کرنا ہو تو ابتدا اور آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اب اس کا انورٹڈ کوما الٹی سیدھی اور الٹا جو ہے وہ کوما ہے، یعنی کہ بیرونی اقتباس کو نقل کرنے کے لیے ہم یہ استعمال کریں گے۔ جیسے قائد اعظم نے فرمایا، کام کام اور کام۔ اب جو قائد اعظم نے فرمایا، مخاطب تو میں ہوں آپ سے، لیکن فرمان کس کا ہے، الفاظ کس کے ہیں، قائد اعظم کے۔ تو جو انہوں نے فرمایا کام کام اور کام، تو شروع اور آخر میں واوین لگا دیں گے۔ یا میں نے علی سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، میں نے علی سے پوچھا، جو تم کہاں جا رہے ہو یعنی کہ جو پوچھا، جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لگا دیں گے۔ تو واوین جو ہے وہ عبارت میں کسی قول، اقتباس یا کسی کے فرمان کو اس کے اپنے الفاظ میں ہو بہو تحریر کیا جائے تو اس کے ابتدا اور آخر میں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ کوسین جسے خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو بریکٹ کہتے ہیں۔ اب یہ علامت جو ہے وہ عبارت کے ایسے جملوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو جملہ معترضہ کے طور پر ہیں۔ اب جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے کہ شروع اور آخر میں کسی سابقہ لفظ کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کوسین کی علامت کو دو بریکٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال بریکٹ میں اللہ انہیں جنت نصیب کرے ہمارے قومی شاعر ہیں، یا مولوی عبدالحق جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے، اس کو ہم خطوط وحدانی یا کوسین میں ڈالیں گے، کراچی میں دفن ہے۔ اب جملہ معترضہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو، یعنی کہ حوالے کے طور پر ہے، اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو سکتا ہے لیکن یہ جملے کی وضاحت کر دیتا ہے۔ جیسے مولوی عبدالحق کراچی میں دفن ہے، اگر ہم بابائے اردو لکھیں گے تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بابائے اردو والے مولوی عبدالحق ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے ہمیں خودی کا پیغام دیا۔ اب شاعر مشرق ٹھیک ہے معلوم ہے، لیکن علامہ اقبال ساتھ جملہ معترضہ ہے، یعنی کہ جو وضاحت کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو جملہ معترضہ جو ہوگا جو کہ عبارت سے میں جب وہ حوالے کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کو ہم بریکٹ میں ڈال دیں گے۔ اس طرح خط ہے، یہ علامت بھی کوسین ہی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ جملہ معترضہ کے اختتام اور آغاز اور کسی لفظ کی تشریح کے لیے لائے گئے الفاظ کے شروع اور آخر میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کا بیٹا شعیب بہت لائق ہے، اب ڈیش ڈیش ڈال دی ہے، یعنی کہ ہم جو ہے وہ ڈیش ڈالنے سے یعنی کہ اس کی طویل چیزوں سے بچ جائیں گے، اس سے ہمیں جو پتہ چل جائے گا کہ آگے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جیسے اردو پاکستان کے چاروں صوبوں ڈیش، پنجاب سندھ بلوچستان ڈیش میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ قائد اعظم ڈیش اللہ ان پر رحمت کرے ڈیش عظیم سیاستدان تھے، یعنی کہ پورا پیراگراف کو جب مختصر لکھنے کے لیے اور یہ خط کی علامت جو وہ لگا دی جاتی ہے اور پڑھنے والا اس کو یا دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ سوال آپ کے پیپر میں 5 نمبر کا ہوگا، جس میں وہ یوں پوچھ سکتے ہیں کہ سکتے کی تعریف کیا ہے، آگے آپشن میں بتا سکتے ہیں مکمل ٹھہراؤ، مختصر ٹھہراؤ یا تفصیل بیان کرنا، تو پھر جو اس کا آنسر صحیح ہوگا آپ اس کو جب وہ جواب لکھ سکتے ہیں۔ یا پھر کہیں پر یہ علامت کیا ہے، علامتیں لگا دیں گے واوین کی، رابطہ کی، سکتہ کی، اور پوچھیں گے کہ اس میں سے رابطے کی علامت کون سی ہے،
تو اس طریقے سے یہ سوال آپ کا آ سکتا ہے، اور آپ کے ٹیکسٹ بک میں یہ والا جو وہ لیکچر ہے، یہ پورشن ہے، یہ صفحہ نمبر 25 میں رموز و کاف کے نام سے آپ کے سرمایہ اردو کے ٹیکسٹ بک میں یہ جو وہ دیا گیا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔